नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन हम इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुँचा देते हैं। जहाँ तक हम अभी कभी किसी वक्त हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, कभी एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, वहीं हम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ तबकों के हवाले से, मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से, वो हम आप तक पहुँचा देते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से। आपको अगर याद होगा, हमने पिछले एक प्रोग्राम में बात की थी मिशन यूथ के हवाले से। तो मिशन यूथ में जितने भी इनिशिएटिव्स हैं नौजवान पौध के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए जो मुख्तलिफ ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो स्ट्रेस में है कोई नौजवान जिनकी उम्र 35 साल तक है, या उसके बाद भी, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में वजाहत की गई कि रिकमेंडेशन की बुनियाद पे रिलैक्सेशन भी दी जाती है एज के हवाले से। तो बहुत सारे मामलात के हवाले से हमने बात की। तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज भी हम जो बाकी स्कीम्स हैं उनके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने एक बार फिर दावत दी है यहाँ पे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जो सेक्रेटरी महकमे ट्राइबल अफेयर्स हैं और CEO मिशन। आज एक बार फिर आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर शाहिद साहब, चूंकि आपने पिछले प्रोग्राम में बात की, वजाहत आपने की मुमकिन स्कीम के हवाले से, तेजस्विनी के हवाले से, और इसका कंसेप्शन क्या था, किस कंसेप्शन के तहत मिशन यूथ को हमारे वजूद लाया गया, और खुसूसी तौर जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, जो इसमें उन्होंने नई स्कीम्स जो हैं, जो उसमें उनकी सरबराही में उनको लाया जा रहा है। तो ये बताइए कि इस वक्त क्या कोई नई ऐसी स्कीम है कि जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, जिसको अभी मिशन यूथ अमलाना चाहता है? इससे आगाज कीजिए। जी, एक तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि बहुत सारी जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उनको और डाइवर्सिफाई किया गया। जैसे मुमकिन में नई किस्म की व्हीकल्स ऐड की गई हैं, नए मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स ऐड किए गए हैं, कैपेसिटी ऐड की गई है। इसके साथ साथ जैसे आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा इस साल में टूरिस्ट भी हमारे पास आए जी। तो होम स्टेज की काफी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है कि कई बार कई महीनों में जब सीजन पीक पे होता है तो हमारी बेड कैपेसिटी होटल्स की इतनी नहीं होती जितनी रिक्वायरमेंट होती है। सही बात है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है होम स्टेज का। तो शुरुआत में हमने प्लान किया था कि 1 लाख रुपए हम प्रोवाइड करेंगे कहीं रिफर्बिशमेंट के लिए, कोई अपने घर के 1-2 रूम जो डेवलप करना चाहे एज होम स्टे। फिर हमारे पास फीडबैक आई कि इससे नहीं हो पाएगा, तो अब हमने 2 लाख रुपए उसको किया है, जो 15 नवंबर से ये स्कीम शुरू होगी कि आप अपने घर में कोई हिस्सा अगर होम स्टे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिशन यूथ की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी फिर से इसमें वही है कि 18 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर 35 से ज्यादा है तो उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन है, कंसर्न DC की रिकमेंडेशन पे है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर रखा है। और कोशिश रहती है कि 10 से 15 दिन में केसेस को अप्रूव करके सैंक्शन करके इनको फाइनेंस किया जाए। तो 2 लाख रुपए एक होम स्टे के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके साथ साथ एक स्किलिंग की हम ट्रेनिंग करवाएंगे कि जैसे अच्छे जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, नेम्स हैं टूरिस्ट सेक्टर में, जैसे पिछले दिनों गोवा एबिबो या बाकी जो लोग हमारे पास आए होम स्टेज को लेके जो कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप के साथ कनेक्ट करना, एक तो स्किलिंग का और उसके साथ बिजनेस के साथ कनेक्ट करना, वो भी हम करवा रहे हैं। तो उसमें जो भी स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग पे खर्चा आएगा और उसके साथ साथ जो बिजनेस के साथ कनेक्ट करने में आएगा, ऑनलाइन पोर्टल्स पे कनेक्ट करने के लिए खर्चा आएगा, वो भी मिशन यूथ उठाएगा। तो आइडिया ये है कि आपकी सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप अपने घर में होम स्टे डेवलप करना चाहते हैं, फिर आपकी स्किलिंग ट्रेनिंग से लेके बिजनेस कनेक्ट करने तक और एस्टैब्लिश करने के लिए सारी फंडिंग जो मिशन यूथ की तरफ से रही। नाज़रीन, यित्थ जन वुनकेनस वजाहत सपज अकिस खास प्रोग्रामस मुतलिक यत जन होम स्टे वनान छ, चूंकि होम स्टे कंसेप्शन युस जन अख नो कंसेप्शन अख ये अगर तुम वुचमुत आसि कि युस जन अगर अस कोविडस मज ते वुचो, कोविडस दौरान ते युस जन ये सैलानियन हुंद रश रूद सह रूद तूत रश ज अनएक्सपेक्टेड, तूत उमीद कह कि यूत इन योर सैलानी वुचने। बहरहाल
تات سلسلس مز یم سات یہ پیکس پہ روزان ٹوریزم تو یم زن ہوٹلز یتن ہوٹلز کن سات پیک گھان فیسلٹی تتہ آسان کیپیسٹی. 3 مہینے میں پیسے ڈبل. واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی. کیا واقعی ایسا ہے؟ کل تو نہیں تھا یہاں. اور کل ہوگا بھی نہیں. تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟ ایسی اسکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. اور RBI کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں. اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے. اور فاسٹ ریٹرن سے محفوظ رہ کے. اور فاسٹ بولنگ سے بھی. RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. تو اخ اصل تو اخ بالکل نفیس اخ کنسپشن اس زن ہوم سٹے متعلق کنسپشن ات مز یہ کہ ات مز ہیکن نوجوان یمن زن وٲنس آسہِ یہوے 18 پٮ۪ٹھ 35 ؤری تان یا اگر کانٛہہ 35 ؤری زیادٕ تہِ آسہِ سپیشل رِکمنڈیشن پٮ۪ٹھ چھُ تِہُنٛد سُہ یِوان ماننہٕ تہِ تہٕ تِم ہیکن تِمن چھِ ہیکان فاینانشل اسسٹنس سپدِتھ 2 لچھ رۄپین تام تہٕ تِم ہیکن گرِ 1-2 کمرٕ بالکل بنٲوِتھ تہٕ امہِ پرپز خٲطرٕ تھٲوِتھ یُس زن یِم زن سٲلٲنۍ آسن تِمن ہیکن تور یِتھ تِمن ہیکہِ تتہِ تمہِ سۭتۍ فٲیدٕ وٲتِتھ. چونکہ یہ ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا کشمیری میں بھی اس کو نا چاہیں گے کبھی کبھی تھوڑا سا ہمارے ایسی ایک مطلب ایسے بھی ناظرین ہوتے ہیں جو بالکل کشمیری میں بالکل سمجھتے ہیں تو اردو تو بالکل ضروری ہے، اردو تو ہر کوئی سمجھتا ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ابھی آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی اور ٹورزم میں کیا کیا اس وقت پاسبلٹیز ہیں؟ ٹورزم میں دیکھیں جیسے پچھلے پروگرام ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو رائز ٹوگیدر پروگرام ہے اس میں اپ ٹو 10 لاکھ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کہیں 4-5 نوجوانوں کا منیمم ریکوائرمنٹ ہے 4 سے 5 لوگ جہاں اکٹھے جڑیں، ایسا ایک گروپ ہو جو وہ کوئی ٹینٹنگ یا کیمپنگ سائٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی ٹریکنگ کا اپنا نیٹ ورک، آج کل بڑا شوق ہے لوگوں کو ٹریک کرنے کا. بالکل. اور کشمیر میں کافی زیادہ فٹ پرنٹ ہو رہا ہے، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، تو کہیں آپ کو 10 لاکھ روپیز آپ کو کوئی اپنا یونٹ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا شاپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جہاں ٹریکنگ کا کیمپنگ کا مٹیریل رکھا جائے، یا آپ اپنا گروپ چلاتے ہیں جو ٹریک اور کیمپنگ کرنے کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ ٹو 10 لاکھ اس میں مشن یوتھ پرووائڈ کرتا ہے. اس طرح سے جو باقی بھی ہماری اسکیمز ہیں جس میں آپ ٹو 20 لاکھ جیسے میں نے کہا کہ اسپرنگ انٹرپرینرشپ میں یا دوسری اسکیمز میں جس میں ملتا ہے تو اس میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹوریزم سیکٹر جو ہے وہ سبھی اسکیمز میں انکلوڈیڈ ہے. بٹ یہ جو 2 اسکیمز ہیں، ایک ہوم سٹیز کی اور ایک رائز ٹوگیدر اسکیم کی، اس میں 10 لاکھ اور اپ ٹو 2 لاکھ وہ مل سکتا ہے ٹوریزم سیکٹر میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ناظرین جیسا کہ آپ بالکل مختلف سٹیپس کے حوالے سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے، بالکل آئی وضاحت ونکس ہوم سٹیس متعلق کرنے یا ٹوریزمس متعلق کرنے. اخ خاص کت یژھا ونن ام پتہ پرژھو ڈاکٹر صاحبس بیٚیہِ اکھ سۄ کت یس کت بہٕ یژھٕ ونٕنۍ سۄ چھِ یہِ زِ واریاہ اکھ سٲنۍ یۄس زن نوجوان پود چھِ حظ یہِ زن وٕچھنہٕ یِوان چھُ نشس مز چھُ مبتلا حظ. نشے کی لت میں ہماری ایک ایسی نوجوان پود ہے کہیں کہیں دیکھا جا، حالانکہ اس میں بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں، بہت سارے اس میں ایسے انیشیٹوز لیے گئے ہیں کہ اس میں کمی آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. حالانکہ ات مز ہیکو نہ أسۍ ؤنِتھ ات مز وٕچھتو تُہۍ کۭژاہ چھِ سرکار تہِ سنجیدٕ حظ یُس زن یہِ مشن یوٗتھ چھُ حظ ات مز تہِ آو امیُک یہِ تھاونہٕ حظ، امیُک خیال تھاونہٕ، مطلب امہِ قٕسمُک سٹیپ تہِ آو تُلنہٕ. مگر اس چھُنہٕ یہ چیز صرف ذہنس مز تھاون کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، اس طرح کے جو بچے ہیں کہ وہ صرف ذمہ داری سرکار کی ہے، نہیں، وہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. اکس مالس چھُ صبحس یہ وچھن زِ میون اولاد ییٚلہِ صبحٲے گرِ درٛاو یہِ کوٚت گوٚو، خبر یہِ ما چھُ کُنہِ تِتھِس أکِس بِدتس منٛز تِتھِس أکِس چیٖزس منٛز آوُر ییٚمہِ سۭتۍ میون نام نشانٕے روزِ نہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ أکِس غلط کامہِ کُن گژھِ. یا جب بھی ایک مطلب ایک اولاد ہے اس کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میں جس قدم پہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں کیا میرا وہ راستہ صحیح ہے. بالکل چھِ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز کوٗشِش یہ پاک چھُ بناوُن اَسہِ پنُن سماج امہِ نشے نِش. تو نشے کے حوالے سے چونکہ بالکل یہ ہم نے دیکھا کہ سماج میں اس طرح کی لت ہے، تو مشن یوتھ کس طرح سے دیکھتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیں فیاض صاحب، ایک تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. جو ڈرگ ایڈکشن کا ایشو ہے، سبسٹانس ابیوز کا یا اس قسم کی جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں، گورنمنٹ بھی اس میں سنجیدہ ہے، کمیونٹی، سول سوسائٹی، پیرنٹس، پیئر گروپ، سب کا اس میں رول بنتا ہے. تو
اب ڈرگ ایڈکشن میں بچے کیسے فورس ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ کمیونٹی کی، سوسائٹی کی اس میں پہل ہونی چاہیے. تو ایک ہمارا جو پروگرام ہے جس کے تحت ہم نے یوتھ کلبز بنائے جی کہ منیمم 5-10 ممبر سے لے کے میکسیمم کتنے بھی آپ اس میں ہو سکتے ہیں. تو امیڈیٹ ہم نے گرانٹ 25,000 کی پچھلے سال دی، لگ بھگ 12.5 کروڑ روپے دیے گئے 4,000 سے زائد یوتھ کلبز کے لیے. ایک دو جگہ پہ ایگزامپل سائڈ کرنا چاہوں گا، جیسے پہلگام میں شری امرناتھ جی یاترا تھی، وہاں ہمارے 200 سے زیادہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ یوتھ والنٹیئرز نے 2 مہینے سے بڑھ کے کام کیا. آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی ہم کچھ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہیں نیچرل ڈیزاسٹر ہوا یا باقی، تو ہمارے یوتھ والنٹیئرز وہاں پہ پہنچے، ان کو بھی اپنے کام کی ایک ریکگنیشن ملتی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک گورنمنٹ کا اور جو سٹیزن کا رشتہ ہے وہ گیور یا ٹیکر کا یا امپلائمنٹ دینے والے کا یا امپلائمنٹ لینے والے کا نہیں ہے. ایک بہت بڑی میوچل رسپانسبلٹی دونوں کی بنتی ہے. تو جو یوتھ کلبز ہیں ان کا ایک بڑا میجر رول ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں ان لوگوں کو جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ اسکلنگ کے تھرو، ایجوکیشن کے تھرو ہو سکتی ہے. کہیں اگر ڈی ایڈکشن کے لیے آئیڈینٹیفائڈ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. ایک اچھی چیز میں جموں کشمیر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس پہ اب چرچا ہونے لگی ہے، بات چیت ہونے لگی ہے، نوجوان لوگ خود آگے آنے لگے ہیں، بات کرنے لگے ہیں. تو مشن یوتھ اوپن ہے اس چیز کے لیے. جو ہمارے یوتھ کلبز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے رکھا کہ ہر سال دسمبر میں اپنے جو یوتھ کلبز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے تھرو اے کمپٹیٹیو پروسیس، کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو 50,000 سے 5 لاکھ تک اس کو انعام بھی دیا جائے گا. جہاں پرٹیکولرلی آپ نے بات کی ڈرگ ایڈکشن کی، تو جتنے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ سینٹر چل رہے ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہم کولیبوریٹ کریں گے، وہاں پہ جو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ مشن یوتھ میں اسکیم ہے جس کے تحت ہم کر سکتے ہیں. اور بچے ہماری ہیلپ لائن پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو 100% کانفیڈینس رکھا جائے گا. اگر ان کو کوئی اسپیسیفک نیڈ ہے، دیکھیں آپ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی جہاں آپ بات، ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا؟ ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلنے نہیں سیف کی گارنٹی. پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے. بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کرتے ہیں یوتھ کی، وہ آپ تبھی لا سکتے ہیں جب ان کو ایک ایونیو آپ آفر کرتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ ایک بار اس لت سے بچے کو باہر لائیں گے لیکن وہ پھر سے اس میں چلا جائے گا کہ آلٹرنیٹو نہیں ہے، کام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کو ضروری ہے کہ کنسٹرکٹیولی انگیج رکھا جائے. اگر مشن یوتھ کی ہم نے پچھلے پروگرام میں یا اس پروگرام میں جو اسکیمز ہم نے گنی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ درجنوں جو ایونیوز ہیں اسی میں اویلیبل ہیں. صحیح بات ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ہائر کوالیفیکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کو فائنینشیل سپورٹ ہم دیں گے. آپ کوچنگ لینا چاہتے ہیں، اس لیول پہ آپ ہیں تو اس کو کوچنگ کی سپورٹ کیا جائے گا. آپ کوئی بھی اسکلنگ کا کورس کسی بھی اپنی چوائس کے انسٹیٹیوٹ میں کرنا چاہتے ہیں، جو انسٹیٹیوٹ ریکگنائزڈ ہو، اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سپورٹ کریں گے. آپ اپنا سیلف امپلائمنٹ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، 5, 10, 20 لاکھ کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہم کریں گے. تو سپورٹس کا جیسے ہے، سپورٹس کا ایک بڑا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دائرہ ایک فیلڈ ہے جس میں مشن یوتھ سپورٹ کر رہا ہے. اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی انوویٹو آئیڈیا آپ کے پاس ہے، یہاں بچوں نے بڑے بہترین ماڈلز، ڈیزائنز، انوویشنز لائیں کافی ساری کووڈ کے دوران. اس کے بعد ابھی بھی 2-3 دن کا ایک ایگزیبیشن چل رہا ہے SKICC میں. تو وہ آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کس قسم کی انوویشن ہمارے نوجوان لوگ، بچے اسکولوں کالجز میں کر رہے ہیں. تو اس قسم کی کوئی انوویشن آپ کرتے ہیں، کسی چیز میں آپ کو مہارت ہے، کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو مشن یوتھ میں فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ اویلیبل. ناظرین، یہ کہتے تو بالکل وضاحت سان ابھی جو بتایا ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مطلب یوزن سون نوجوان چھو، اگر یہ سون نوجوان کنہ غلط کام پہ گژھان چھو، نشس مز مبتلا یا بدل کی ڈرگ ایڈکشن یا بالکل آوار پھیران چھو، ات وجہ یہ چیز کہ امس چھُنہٕ کار، امس چھنہٕ کٲم.
मगर जो अभी मिशन यूथ के हवाले से बात की, जितने भी मतलब स्कीम्स के हवाले से बात की, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया कि इसमें ऐसा कोई जुमरा नहीं है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई किताब लिखना चाहे तो किताब लिख सकता है, कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस कर सकता है। यानी प्रत कुन चीजस मुतलिक सिर्फ क्या करन काम, सिर्फ छु रब्त करन। मिशन यूथ से रब्त करन इत क्या वन जे युहुंद पतमिस प्रोग्रामस में युहुंद टोल फ्री नंबर यूजन छु तत् छु रब्त करन। युहुंद टोल फ्री नंबर छु ये 844-780-4864 बे एक फिर ये नंबर 1 844-780-4864 कशिरन लफ्जन मस्ती वन ये नंबर 844-780-4864। तो जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे आप मुस्तफीद हो जाए। तो डॉक्टर साहब आपने बात की थी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो स्पोर्ट्स के चूंकि हमारी जो नौजवान पौध है ये ज्यादातर इस स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, तो स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़ा सा वजाहत कीजिए। देखिए स्पोर्ट्स में मल्टीपल इनिशिएटिव हमारे रहे। एक तो जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव था कि हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स किट दी जाए, जो पिछली बार भी दी, इस बार भी दी। स्पेसिफिकली जो मिशन यूथ के फ्लैगशिप इनिशिएटिव हैं उसमें एलजी रोलिंग ट्रॉफी का कंसेप्ट लाया गया पिछले साल। अभी भी मुझे लगता है 30,000 से ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नौजवान हैं, वो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। क्रिकेट में और फुटबॉल में अभी एलजी रोलिंग ट्रॉफी शुरू की गई, जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो पहले ब्लॉक लेवल पे होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फिर यूटी लेवल पे। तो इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हजारों की तादाद में बच्चों की तरफ से हो रही है और काफी बड़ा एक लगभग 12 करोड़ का बजट दिया गया है स्पोर्ट्स एंगेजमेंट के लिए मिशन यूथ की तरफ से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, इस बार उनको सपोर्ट करने का हम प्लान कर रहे हैं। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पे हमने काम शुरू किया। हाल ही में शोपियां में 2 बने हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे किश्तवाड़, डोडा में, कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे बडगाम में कंप्लीट हो रहा है, अनंतनाग में बन रहा है। तो लगभग 4 से 5 करोड़ की लागत से एक डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर हम बना रहे हैं। यूथ सेंटर सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग ना होके आपको हर एक फैसिलिटी वहां प्रोवाइड करता है। एक इंक्यूबेशन लैब वहां पे होके आपके पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, उसको आप एक सूरत देना चाहते हैं, उसको आप एक सांचे में डालना चाहते हैं, उसके लिए वहां पे टेक्निकल लोग हों आपको सपोर्ट करने के लिए, आप खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मटेरियल आपको चाहिए, वो कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर्स का जो नेटवर्क बनने जा रहा है, जिसपे ऑलरेडी हमने काम शुरू किया और आने वाले 5-6 महीने में जो कंप्लीट भी होंगे, उसमें स्पोर्ट्स के लिए लिंकेज की जा सकती है। एलजी रोलिंग ट्रॉफी मैंने बताया, उसके बाद जो विलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे स्पोर्ट्स मटेरियल, इक्विपमेंट हम दे रहे हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन इनिशिएटिव है, जिसमें यूनिवर्सिटीज की तरफ से अगर कोई भी इवेंट वो करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो हमें एक अपना बजटरी प्रपोजल भेज सकते हैं, जितना भी उनकी अमाउंट रिक्वायर्ड हो। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कोई एक यूनिवर्सिटी होल्ड करना चाहती है कि हम 4-5 यूनिवर्सिटीज को बुला के यहाँ पे करें, कोई कॉलेज करना चाहता है कि 8-10 कॉलेजेस का करके किया जाए, तो बड़ा इनोवेटिव सा एक सिस्टम है कि आप यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के थ्रू आप रिकमेंड कीजिए, आपको हम फंडिंग करेंगे। कई जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास टैलेंट तो है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर बच्चों को हम बाहर भी भेज रहे हैं एक्सपोजर के लिए कि कंट्री के डिफरेंट सिटीज में जाके वो देख के आए, सिर्फ स्पोर्ट्स का ही नहीं, बाकी जो एक्सपोजर भी होता है। क्या क्राइटेरिया तो वजाहत उसकी चाहिए? हाँ, तो स्पोर्ट्स के लिए ये सारी चीजें हैं। जहां तक एक्सपोजर विजिट का है, उसमें हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को लिखते हैं, ये उनकी आप डिस्कशन कह लीजिए या उनका सिलेक्शन प्रोसेस है कि जो बच्चे इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं, क्योंकि 8-10 अलग अलग सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं कि कहाँ कहाँ आप ले जाएंगे। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स को विजिट करना चाहता है, कोई हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस पे जाना चाहता है, तो इस तरह अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ को टूरिस्ट प्लेसेस पे भेजा जाता है। तो यूनिवर्सिटीज की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से हमें जो रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके बाद फिर उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करके हम भेजते हैं। अभी हमने ऑल इंडिया टूर के लिए पिछले साल एक जो लॉट था वो हमने भेजा था, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बच्चे गए थे। अब इस बार हम फिर से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को लिखने जा रहे हैं कि उनकी तरफ से लगभग 500 बच्चों को रिकमेंड किया जाए और उनका इंटरेस्ट बताया जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार आप देखते हैं बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो कश्मीर से, जम्मू से कभी बाहर नहीं निकले होते हैं। तो ये एक अच्छा एवेन्यू होता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आप उन जगहों को, उन आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, आपकी एक जो नॉलेज है वो बढ़ती है, आप अबाउट फील करते हैं उससे। तो ये उस आइडिया को रख के किया गया है। परवाज एक स्कीम थी, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी थोड़ा सा वजाहत की उस हवाले से। ये जो परवाज स्कीम है, ये फ्री कोचिंग है, उसमें मतलब कौन कौन सा ऐसा जुमरा है? जैसे अब ये एज के हवाले से आपने बात की, एंटाइटल कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है? परवाज में, क्योंकि जो हमारी शुरुआत थी, फर्स्ट टाइम हमने जब कोर्स कंडक्ट किया, सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स को एम्पैनल करने के लिए नोटिफिकेशन निकली और प्योरली वॉलंटरी है कि
کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اگر اس میں آنا چاہتا ہے تو کمپٹیشن کی پروسیس اس کے لیے اوپن ہے، اور بیانڈ کمپٹیٹو پروسیس کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں جو پیرامیٹر ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیے اس پہ جو انسٹیٹیوٹ کھڑا اترتا ہے اس نے اپلائی کیا ہونا چاہیے، اور یہ ساری فارمیلٹیز جو لاسٹ انہوں نے ڈسکس کی وہ پوری ہوں. جو انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی ہے اس کو وہ سلیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک پرواز کوالیفائنگ ٹیسٹ ہم نے رکھا اور اس میں کٹ آف رکھا کہ 100 مارکس سے اوپر یا 75 سے اوپر جو بچے ہیں وہ کٹ آف سے اوپر رہے ان کو سلیکٹ کیا گیا. تو 1000 بچوں کو سلیکٹ کیا سول سروسز کوچنگ کے لیے. اسی طرح لگ بھگ 300 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا نیٹ اور JEE کے لیے بیسڈ آن دیئر میرٹ. 12th میں ان کا کتنا میرٹ رہا، اور جو ڈراپرز بیچ جیسے اگلے سال کے لیے تیاری کرتے ہیں وہ کیا گیا. پھر ہم نے UPSC کا اس سال سے ہم نے شروع کیا ہے کہ جو بچہ UPSC کا پریلم کوالیفائی کرتا ہے تو مینس کے لیے اس کو ہم پیسہ پرووائڈ کریں گے اپ ٹو 1 لاکھ روپیز اس کی چوائس کے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں جہاں وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پریلم آلریڈی انہوں نے کوالیفائی کیا ہے. تو پرواز میں بیسیکلی جتنا بھی کمپٹیٹو ایگزامینیشن ہے صرف سول سروسز کا ہی نہیں، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، جوڈیشری کا، یا کوئی بھی اس بڑے پیمانے پہ ہونے والا ایگزام جو UPSC کنڈکٹ کرتا ہو یا JNK PSC کنڈکٹ کرتا ہو اس میں بچوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں. کیونکہ بچوں کے پاس ایک بیسک کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اپنی ڈگری ہوتی ہے یا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سارا ان کو برش اپ کرنا ہوتا ہے اپنے فیکٹس، تھوڑی ویلیو ایڈیشن اسکلنگ کرنی ہوتی ہے ایگزام کے لیے. تو وہ کوچنگ کچھ حد تک اس میں سپورٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ بچوں کو وہ فائنینشیل گیپ جو ہے وہ فل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی کچھ اینول انکم کا کچھ مد ہے کیا؟ کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے؟ جی جو ہماری نوٹیفکیشن پرواز کی پہلی نکلی تھی تو اس میں ہم نے 8 لاکھ روپے انکم اس میں رکھا تھا. تو انکم کا کرائٹیریا اس میں ہے، اور بہت سارے بچوں کو شروعات میں انکم کی پرابلم رہی انکم سرٹیفکیٹ کی، اس کے لیے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا. اور اس بات تھوڑی کوشش رہے گی کہ جو انکم کا کرائٹیریا اس کو سیلف سرٹیفکیشن رکھا جائے. ہم اپنے نوجوانوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے ایک صحیح انفارمیشن بھریں گے. اور اس میں تھوڑا ایک لیگل ایشو بھی ہے کہ اگر آپ غلط انفارمیشن بھرتے ہیں تو پیسے کی ریکوری ہوگی ہی، لیکن ایک وہ کرمنالٹی بھی بن جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے نوجوان ساتھیوں پہ، بچوں پہ ہمیں ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیلف سرٹیفکیشن کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے جس کو ہم ریکمینڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی پچھلی پروگرام میں بھی آپ نے بات کی اس کے جو آنریبل الجی صاحب کا وہ سپر 75 یا سپر B75 اسکالرشپ اسکیم ہے، اس کی تھوڑا سا مزید وضاحت چاہیں گے. اور اس وقت یہاں پہ اس چیز کی نوٹیفیکیشن کب نکلے گی، اس چیز کے لیے کب کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں. سپر 75 کے 2 گروپس ہیں، ایک بوائز کا ہے اور ایک گرلز کا ہے. یہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ہے. آپ ریگولر اسٹوڈنٹ انرول ہونے چاہیے یونیورسٹی میں، اپنے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے. اس کے بعد آپ پوسٹ گریجویشن کے لیے ود ان JNK یا آؤٹ سائڈ JNK یونیورسٹی میں فل ٹائم بیسس پہ انرولڈ ہیں. یہ ابھی ڈسٹینس ایجوکیشن کو کور نہیں کرتا ہے. یہ پیورلی مارکس کی بیسس پہ ہے. اگر آپ کے پاس 1000 اپلیکیشن آتی ہیں تو اس میں سے جو ہائیسٹ 75 اسکورر ہیں ان کو ملتا ہے. اس کے بعد انکم کا کرائٹیریا اگین اس میں سیم رکھا گیا جیسے پرواز کا ہے. اور ریزرویشن جیسے میں نے کہا کہ 50% بوائز کے لیے سیٹس ہیں اور 50 گرلز کے لیے ہیں. پھر کچھ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو اکانومکلی ویکر سیکشنز ہیں یا کوئی جیسے میں نے کہا کہ بارڈر فائرنگ کا کوئی وکٹم ہو سکتا ہے، کوئی یوتھ ان ڈسٹریس ہو سکتا ہے، کوئی آرفن ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بیچ میں اسپیسیفک سیٹس ریزرو رہتی ہیں جو نوٹیفکیشن میں شروعات میں بتایا جاتا ہے. تو 1 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ تک ڈفرینٹ کورسز کے لیے بیسڈ آن اسکالرشپ اور میرٹ جو ہے وہ اس میں پیسہ دیا جاتا ہے. جہاں تک نوٹیفکیشن کی بات ہے تو جب ایڈمیشن پروسیس یونیورسٹیز میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن نکال لی جاتی ہے تاکہ ہمیں بچوں کا رزلٹ بھی آیا ہوا ہونا چاہیے اور وہ ایڈمیشن بھی لے چکے ہونے چاہیے. 2 چیزیں اس میں ضروری ہیں کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کا کوالیفائنگ ہے اور اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگست کے مہینے میں پھر یہ نوٹیفکیشن نکلتی ہے اور اس بار کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی ان دنوں میں نکالی جائے گی. اس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے اور ان سے ہم ریکمنڈیشن لیں گے کہ کتنے بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہم چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ یوتھ سینٹرز ہیں، یہ یوتھ سینٹرز کا کنسپشن جو ہے کیا کرنا ہے یوتھ سینٹرز کو بنا کے اور اس کس 2-3 پارٹس پہ میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انفراسٹرکچر. ایک تو ہمارا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ برک اینڈ مارٹر سے بلڈنگز بنا دیتے ہیں پھر ہمیں کرنا کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو جو ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر ہے یہ ان لائک ریگولر گورنمنٹ بلڈنگ ایک ویل ڈیزائنڈ ویل تھاٹ آؤٹ ایک سینٹر بنایا جا رہا ہے جس میں جیسے میں نے کہا کہ ایک اسکل لیب ہوگی، آپ کے پاس ایک ایمفی تھیٹر ہوگا، آپ کے پاس اسکلز انوویشن اور آئیڈیاز اپنے ابھارنے کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہوگا. یہ ہو گیا انفرا پارٹ پہ. کہیں آپ مووی دیکھنا چاہتے ہیں، کافی پینا چاہتے ہیں تو اچھا سا کیفے ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں نے دیکھا کہ بڑے اچھے وہ نیشنل برانڈز کو کنسرن DC جو ہیں وہاں کے وشیش جی لا رہے ہیں. اسی طرح DCs کی ہم نے انوویشن پہ چھوڑا کہ جو بھی وہ یوتھ کی ریکوائرمنٹ سمجھتے ہیں ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر میں ہونی چاہیے تو وہ اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اپ ٹو 5 کروڑ اس میں ہم دے رہے ہیں
اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپرٹس لا رہے ہیں اس میں کہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوں جو ہمیں بتا پائیں. جیسے بچے کے پاس آئیڈیا ہے وہ ڈی پی آر بنانا چاہتا ہے تو ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر میں جا سکتا ہے, وہاں ان سے بات کر سکتا ہے کہ میں یہ ڈی پی آر بنانا چاہتا ہوں. کسی نے اپنی ڈی پی آر بنائی ہے وہ اس کو فنڈ کروانا چاہتا ہے وہ وہاں جا سکتا ہے. کسی کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کے بارے میں گائیڈنس چاہتا ہے, کوچنگ چاہتا ہے, وہ وہاں جا کے بات کر سکتا ہے. ابراڈ آپ جانا چاہتے ہیں کسی اسٹڈی کے لیے گائیڈنس چاہیے تو وہاں انٹر لنکیج ہوگا. تو ڈفرینٹ جو نیشنل لیول کی ایجنسیز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر سے لنک کیا جا رہا ہے. تھوڑا اس کو لائیولی ہم اور بنا رہے ہیں کہ یوتھ ہی اس کو مینیج کرے, 10-20 نوجوانوں کا گروپ ہو جو اس کو مینیج کرے, اور ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ویری ویل پیڈ جو اسکلڈ لوگ کنسلٹینٹس جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہوں گے, جس کے لیے پروسیس ہم نے شروع کیا, آلریڈی نوٹیفکیشن نکلی ان کی سلیکشن کے لیے, ان کو وہاں بٹھایا جائے گا کہ ہمارے یوتھ کو وہ بتائیں کہ کیا کیا ایونیوز اویلیبل ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن ہے, آپ کہیں امپلائمنٹ چاہتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں, باہر کسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈسپلے ہوگا کہ کتنی اسکیمز ہمارے پاس ہیں, کتنی جگہ امپلائمنٹ ایونیوز اویلیبل ہیں, کہاں آپ کو لنک اپ کیا جا سکتا ہے. تو وہ گیپ بھی ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر فل کرے گا. بالکل, یہ بالکل واقعی. تو جیسا کہ آپ نے پہلے ایک پروگرام میں بتایا کہ یہ ریسرچ بیسڈ ہے, تو ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ابھی ہماری جو پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے, 2-3 منٹ کا وقت ہے, لیکن پھر بھی کنکلوڈ نہیں ہو پا رہا ہے. بہت سارے ایسے ابھی بھی مطلب سیکٹر سے جن پہ بات کرنی باقی رہ گئی. یہ بتائیے کہ مختصراً ہم چاہیں گے کہ جو ڈینٹل پروفیشنلز ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام ایسا بھی کچھ سننے میں آیا؟ دیکھیں, ڈینٹل سیکٹر میں ایک ٹپیکل پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ ڈینٹل گریجویٹس ہمارے پاس 2000 سے زیادہ آئی تھنک جو میں نے سنا فگرز میں وہ ہے, اور کافی دیر سے گورنمنٹ کی طرف سے ویکینسیز ابھی نہیں آئی ہیں. تو کیونکہ مشن یوتھ گورنمنٹ امپلائمنٹ کو ڈیل نہیں کرتا ہے, تو ہم نے اپنی طرف سے ایک آفر کیا کہ اگر ڈینٹل سیکٹر میں آپ اپنا کلینک کھولنا چاہتے ہیں, کوئی لیب کھولنا چاہتے ہیں, تو آپ کو 8 لاکھ روپیز ہم پرووائڈ کریں گے. اگر اس کو بڑھانا آپ چاہتے ہیں تو دوسری اسکیم کا آپ روٹ لے سکتے ہیں, یا اس میں ہم انکریز کر سکتے ہیں, تو جس میں 2 لاکھ روپے منیمم جو ہے مشینری اکوپمنٹ کے لیے اپ فرنٹ ہم دیتے ہیں, اور 6 لاکھ فائنینشیل لنکیجز کے تھرو ملتا ہے. اس طرح سے اگر اس کی جگہ آپ رائز ٹوگیدر میں ڈینٹل کلینک کھولنا چاہیں تو 10 لاکھ روپے اس میں ملتے ہیں. وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس میں 5 لاکھ گورنمنٹ کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ رہتی ہے, جو آپ کو ری پے بھی نہیں کرنا ہے. کافی سارے لوگ سکسیسفل ہیں جنہوں نے اچھے کلینکس اسٹیبلش کیے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ڈینٹل ہیلتھ کیئر کا ڈیفیسٹ یا گیپ آپ دیکھیں تو جموں کشمیر میں بہت زیادہ ہے. کتنے کلینکس ہمارے پاس ہیں, کتنے کلینکس افورڈیبل ہیں, کتنی جگہ پہ ان کی کنسنٹریشن ہے, کہاں کہاں ان کی اویلیبلٹی ہے. تو وہیں سے آپ کو دکھے گا کہ ڈینٹل سیکٹر میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک امپلائمنٹ کی بات ہے, مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی کافی سیریسنیس اس پہ ہے نئی ویکینسیز لانے کے لیے. بٹ میری اپیل رہے گی اس پروفیشن کے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ بھی کہ وہ اس اسکیم میں اپلائی کریں, کیونکہ پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ رسپانس اس میں نہیں آیا. تو آج کے آپ کے پروگرام کے تھرو بھی میں پہنچنا چاہوں گا کہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ تک کی جو فائنینشیل سپورٹ گورنمنٹ ڈینٹل سیکٹر کے ساتھ جڑے جو پروفیشنلز ہیں ان کو دے رہی ہے, ڈینٹل سرجن کو, تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کو آگے آنا چاہیے. ایک ایکسپیرینس رہے گا, اپنے پروفیشن سے جڑے رہیں گے, اور اپنا اپ اسکلنگ وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس بالکل 1 یا 1.5 منٹ کا وقت ہے, لیکن ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو ہمارے پاس 69% آبادی ہے, کیونکہ تب سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی کی مدد ہوتی ہے, جب کوئی کسی مرحلے پہ کہیں پہ کچھ خوشی پاتا ہے. یہ ہماری آبادی جو ہے مختلف مرحلوں پہ یہ آپ کے اس مشن کی وساطت سے, یا جو ہم نے کہا کہ جو ایل جی ایڈمنسٹریشن کا جو کنسپشن ہے اس سے یہ مستفید ہو رہے ہیں. سمت میں اس آبادی کو, ان نوجوانوں کو کس طرح سے آپ اپنا فائنل میسج دینا چاہیں گے؟ 1-2 چیزیں میں 1 منٹ میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, جانیں کہ آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. جی, میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میں نے 5 سال کی ایک ڈگری کی ویٹنری سائنس میں. اس کے بعد جب میں نے سول سروسز کا ایگزامینیشن دیا, اس میں 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں, ایک ویٹنری سائنس تو لیا, دوسرا میں نے سوشیالوجی لیا. تو جب میں نے سوشیالوجی پڑھا UPSC کے ایگزام کے لیے, تو مجھے 5 سال کی ڈگری کرنے کے بعد یہ فیلنگ آئی کہ میں سائنس کے لیے نہیں بنا تھا, میں ہیومینٹیز کے لیے بنا تھا, کہ مجھے 10th کے بعد ہی ہیومینٹیز لینا چاہیے تھا. بٹ ہم فکسڈ سیٹ آف چوائسیز میں چلے جاتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پائلٹ بنے گا, فلاں بنے گا. بچے کو بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا بنے گا. آج کل جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی الگ ہے. تب ہمارے پیرنٹس نے جو ہمارے لیے بیسٹ سوچا وہ کیا. اب جو اپرچونٹی باسکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. تو صرف ڈگری کے لیے یا سبجیکٹ کے لیے نہیں, میں چاہوں گا کہ ہر ایک نوجوان کو, ہر ایک یوتھ کو ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو کے یہ موبائل انٹرنیٹ تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیا ویکنیسز ہیں, کس قسم کی اپرچونٹیز ان کے پاس اویلیبل ہیں, کیا کیا وہ کر سکتے ہیں.
یہ ایک کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی لائف میں وہ ڈیسائیڈ کریں کیا سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں, کیا وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور کس طرف جانا چاہتے ہیں. دوسری جو آخری چیز میں کہنا چاہوں گا وہ کمیونیکیشن کی ہے. جی آج نوجوانوں میں جو میں چیز دیکھتا ہوں کہ ان میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. کمیونیکیٹ آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ انفارمیشن رائٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. صحیح بات. ایک چھوٹی سی مثال آپ سوشل لائف میں لے لیجئے کہ آپ جیسے آپ کو ہاسپٹل میں بلڈ گروپ کسی کے لیے چاہیے تو آپ لکھتے ہیں کہ پیشنٹ سو اینڈ سو, اس کا فون نمبر یہ, ہمیں بلڈ چاہیے. جی تو بلڈ دینے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا ہے. جب آپ بلڈ گروپ مینشن کریں گے, کانٹیکٹ مینشن کریں گے کیا ہے, صحیح بات ہے. تو بچے کئی بار جیسے میں میل لکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں وہ چاہتے کیا ہیں. تو آپ جب اپنا سی وی بناتے ہیں, اپنا بایو ڈاٹا بناتے ہیں, سی وی بناتے ہیں, تو اس میں لکھیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ایک پیج میں پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح لائف میں کوئی بھی کمیونیکیشن ہو, کسی کو آپ میل کر رہے ہیں, کسی سے آپ اسکالرشپ مانگ رہے ہیں, تو آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ صحیح آدمی کو ایڈریس کر رہے ہیں, صحیح طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں اور صحیح انفارمیشن اس کو ایڈریس اس تک پہنچا رہے ہیں, تو آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کا کام ہوگا. تو یہی دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی لائف میں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے اچھی ایک ڈیسیجن میکنگ کریں اور اچھا کمیونیکیشن سکل اپنے آپ میں لائیں. ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہماری نوجوان پود کو دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مشن یوتھ سے فائدہ لینے کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں یا ٹول فری نمبر 8447804864 پر رابطہ قائم کیجیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں ایک اور موضوع لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ناصر.